अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट समिट्स हुई हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो कुछ होता रहा है और जो भी अहम डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2022। तबीयत कुछ ख़राब होने की वजह से फ़र्स्ट वीक ऑफ सितंबर की वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं की जा सकी। इंशाल्लाह फ़र्स्ट वीक एंड सेकंड वीक की वीडियोस ऑल टुगेदर अपलोड कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द 55th ASEAN Foreign Ministers meeting was held on 3rd of August 2022 in which city? 3 अगस्त 2022 को ASEAN या एशियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है फनोम पेन कंबोडिया में। इस मीटिंग में पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक रिकवरी के हवाले से डिस्कशंस की गई हैं। ASEAN कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को, और इस साल इसे चेयर कर रहा है कंबोडिया। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर सेमडेक टेको हुन सेन ने एड्रेस किया है इस मीटिंग की ओपनिंग सेरेमनी से। तो ASEAN जैसे कि हमने देखा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को कहा जाता है। इसकी 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये इनके नाम हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये इदारा बनाया गया था 8 अगस्त 1967 को और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। देन इसी के 2 दिन बाद ASEAN के रीजनल फोरम की मीटिंग हुई है या समिट हुई है। ASEAN रीजनल फोरम समिट 29th ASEAN रीजनल फोरम समिट हुई है 5 अगस्त 2022 को। इसे भी चेयर किया कंबोडिया ने और इसकी ओपनिंग सेरेमनी से खिताब किया था कंबोडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्राक सोखोन ने। इसके अलावा इसी तारीख को 12th ईस्ट एशिया समिट भी हुई है, यानी ASEAN के जो ईस्ट एशिया के मेंबर्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई है 12वीं समिट 5 अगस्त 2022 को। इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन ईरान एंड द USA हेल्ड इन विच सिटी? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के हवाले से दोबारा से इनडायरेक्ट टॉक्स स्टार्ट हुई हैं वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया का शहर है। इसमें ये टॉक्स करवाई जा रही थी। अमेरिका की तरफ से इसे मेडिएट कर रहे थे या इसमें नेगोशिएशन की कोशिश की जा रही थी यूरोपियन यूनियन की जानिब से। यूरोपियन यूनियन ने अगस्त के ही महीने में एक फ़ाइनल डील भी प्रेजेंट की थी ईरान को, जिसके बाद ईरान ने उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया था। दैन ये जवाब सबमिट करवाया गया था USA को और उसके बाद USA की तरफ से भी इस पर कुछ रिस्पॉन्स सामने आया है। तो ये टॉक्स हो रही थी वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है। Which country will chair the United Nations Security Council Counter Terrorism Committee for 2022? UNSC की काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 को होस्ट करेगा इंडिया अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर में समिट होने जा रही है इंडिया में और इसमें 15 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की मेंबर हैं। UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस यानी CPC हुई है किस जगह पे? ये अभी कनाडा की स्टेट हैलिफैक्स ने इसे होस्ट किया है 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ने। ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद करवाई जाती है और 20 से 26 अगस्त के दौरान इसे कनाडा ने होस्ट किया है। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है CPA की जानिब से। CPA यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और इसका मकसद होता है कि दुनिया में गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना। The 2022 SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हैज़ हेल्ड इन विच सिटी? SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की अभी मीटिंग हुई है ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में 24 अगस्त 2022 को। पाकिस्तान की तरफ से इस समिट में पार्टिसिपेट किया है एक डेलीगेशन ने, जिसे लीड कर रहे थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। SCO को तकरीबन हम हर महीने देखते हैं। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। ये एक यूरो एशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 15 जून 2011 को बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। Which Muslim country has recently agreed to restore full diplomatic relation with Israel?
کون سی مسلم کنٹری ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن کو فلی ریسٹور کر لیا ہے؟ یہ کنٹری ہے ٹرکی یا ترکی۔ 28 اگست 2022 کو ابھی اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ٹرکی کے ایمبیسڈر اور ترکی کے سفارتی تعلقات جو کہ اسرائیل کے ساتھ تھے وہ دوبارہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ پہلے یہ سفارتی تعلقات ختم کر دیے گئے تھے، اب دوبارہ سے اسرائیلی سفارت خانہ ترکی میں اور ٹرکی کا سفارت خانہ اسرائیل میں پھر سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو 28 اگست 2022 کو اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان پھر سے سفارتی تعلقات شروع کیے جا چکے ہیں۔ سپر گرودا یا گرودا شیلڈ 2022 ملٹری ایکسرسائز بھی انہیں کہا جا رہا ہے۔ گرودا شیلڈ ایکسرسائز ہر 2 سال بعد کروائی جاتی ہیں انڈونیشیا میں۔ اس میں انڈونیشیا اور یو ایس اے پارٹیسپیٹ کیا کرتا ہے، اور اس سال بھی اسے سمترا آئی لینڈ انڈونیشیا پر ہی آرگنائز کروایا گیا ہے یا ہوسٹ کروایا گیا ہے۔ بیسیکلی اس ایکسرسائز کا مقصد ہے یو ایس اے کی طرف سے چائنا کو کاؤنٹر کرنا، لیکن اس بار اسے سپر گرودا شیلڈ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں مزید 2-3 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان 2 کنٹریز کے علاوہ بھی۔ مطلب عام طور پہ اس میں انڈونیشیا اور امریکہ پارٹیسپیٹ کیا کرتے ہیں، اس سال اس میں آسٹریلیا اینڈ جاپان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ 14 اگست 2022 کو یہ ایکسرسائز اینڈ ہوئی ہیں اور 5000 سولجرز نے اس میں تقریباً پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ ہمبن ٹوٹا پورٹ از ان وچ کنٹری؟ ہمبن ٹوٹا پورٹ پچھلے پورے مہینے میں نیوز کا حصہ رہی ہے۔ یہ سری لنکا میں ایک پورٹ ہے۔ بیسیکلی یہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ تھی، لیکن 2017 میں کچھ لون تھا جو کہ سری لنکن گورنمنٹ چائنا کو واپس نہیں کر سکی تھی، اس کی وجہ سے چائنا نے اسے 99 سال کی لیز پر لے لیا تھا سری لنکا سے۔ یعنی 2017 کے بعد سے اب یہ پورٹ چائنا کے پاس لیز پر موجود ہے اور چائنا نے اسے 100 سالہ لیز پر لیا ہوا ہے۔ اسی دوران اگست 2022 کے مہینے میں ایک چائنیز ریسرچ شپ، جسے چائنا کی طرف سے ریسرچ شپ کہا جا رہا ہے لیکن انڈیا اینڈ یو ایس اے کی طرف سے اسے ملٹری شپ کہا جا رہا ہے، یہ شپ جس کا نام تھا یوانگ وانگ 5، یہ موجود تھی اسی ہمبن ٹوٹا پورٹ پر۔ 16 اگست 2022 کو جب یہ شپ ہمبن ٹوٹا پورٹ پر پہنچی ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل پولیٹکس میں، انٹرنیشنل اسٹریٹجک نیوز میں اس کا نام آتا رہا ہے کہ چائنا اسے ملٹری پرپز کے لیے اس پورٹ پہ لانا چاہ رہا ہے اور چائنا اسے ملٹری پرپز کے طور پر ہی استعمال کرے گا، لیکن سری لنکا کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی بلکہ تردید کی گئی تھی، اور اس کے بعد فائنلی ہمبن ٹوٹا پورٹ پہ رکنے کے بعد یہ شپ واپس چلی گئی تھی چائنا میں۔ تو ہمبن ٹوٹا پورٹ پچھلے دنوں نیوز کا حصہ رہی ہے، جو کہ سری لنکا کولمبو میں ایک پورٹ موجود ہے۔ How many Palestinians were martyred during the Israeli forces attack at Gaza on 5th to 7th August 2022؟ یہ پچھلے سال رمضان کے بعد اب دوبارہ سے اسرائیل نے ایک بڑا اٹیک کیا تھا غزہ پہ فلسطین میں، تقریباً 45 فلسطینی اس میں شہید کر دیے گئے تھے۔ تو یہ ایک اہم ایونٹ ہے جو کہ ہوا ہے ڈیورنگ دا منتھ آف اگست 2022۔ زیپوریزیزیا یا جو بھی اس کا نام ہے، یہ ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ہے۔ یہ کس کنٹری میں ہے؟ یہ نیوکلیر پاور پلانٹ بھی پچھلے پورے مہینے میں نیوز کا حصہ رہا ہے۔ یہ یوکرین میں موجود ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ہے۔ رشین فورسز نے جب ایڈوانسمنٹ اختیار کی ہے یوکرین میں، اس وقت انہوں نے اس نیوکلیر پاور پلانٹ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ نیوز میں آتا رہا ہے کہ رشیا اسے ایز بیس کیمپ، فوجی کیمپ کے طور پہ استعمال کرتا رہا ہے یوکرین میں، اور اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا IAEA کی طرف سے۔ IAEA جو کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا رشیا کے اس پلانٹ پر قبضے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یورپ کے سب سے بڑے پاور پلانٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے، زیپروزیا پاور پلانٹ، اور اس کے علاوہ یہ دنیا کے جو 10 بڑے نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ بڑے اٹامک ری ایکٹرز موجود تھے، اس لحاظ سے IAEA کی طرف سے اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ چرنوبل انسیڈنٹس جو کہ ایک اٹامک پاور پلانٹ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا 1986 میں، ایک بہت مشہور انسیڈنٹ ہے، ویسے ہی ایک انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو اس لیے اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا دنیا بھر کی جانب سے۔ تو یہ نیوکلیر پاور پلانٹ موجود ہے یوکرین میں۔ Which country has recently conducted its largest ever military exercise around Taiwan؟
چائنا نے ابھی ریسنٹلی تائیوان کے ارد گرد اپنی لارجسٹ ملٹری ایکسرسائز ہیلڈ کروائی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ نینسی پلوسی جو کہ یو ایس اے کی ہاؤس اسپیکر ہیں، انہوں نے وزٹ کیا تھا تائیوان کا 2 اگست 2022 کو، اور چائنا کو اس پر شدید تحفظات تھے. اس کے بعد چائنا نے ریئیکشن کے طور پہ تائیوان کو گھیرے میں لے لیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تائیوان جزیرہ ہے اور اس کے چاروں طرف یہ جو آپ دیکھتے ہیں لال نشان ہیں، یہ سب کے سب وہ فوجی مشقیں ہیں جو کہ کروائی جا رہی ہیں چائنا کی طرف سے. تو چائنا نے اپنی فورسز اتار دی تھی سمندر میں تائیوان کے چاروں طرف، اور کافی دن تک یہ ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں اگست 2022 میں. تو یہ چائنیز ہسٹری میں اب تک کی سب سے بڑی ایکسرسائزز تھی. Which country will host Vostok 2022 military exercises؟ یہ ووسٹوک 2022 بھی ملٹری ایکسرسائز ہے اور یہ ہوسٹ کروائی جا رہی ہیں رشیا کی جانب سے. 17 اگست 2022 کو رشیا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ 30 اگست سے 5 سپٹمبر کے دوران یہ ایکسرسائز کروائی جائیں گی رشیا کی جانب سے. اس میں چائنا اور انڈونیشیا دونوں کنٹریز بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو ووسٹوک ایکسرسائز کروائی جا رہی ہیں رشیا کی جانب سے. Pakistan is set to attend the counter-terrorism drills in October 2022 in which country؟ پاکستان کی طرف سے یہ ایک ذرا عجیب نیوز ہے. پاکستان کی طرف سے یہ کنفرمیشن کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پاکستانی فورسز انڈیا میں جا کر اکتوبر 2022 میں فوجی مشقیں کریں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایس سی او کا حصہ ہیں. ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. تو ایس سی او کی ممبر کنٹریز پارٹیسپیٹ کرنے لگی ہیں ان کاؤنٹر ٹیررزم ڈرلز میں، اور اس میں پاکستانی فورسز بھی جائیں گی. ایس سی او کے بارے میں جیسے پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ 15 جون 2001 کو بنائے جانے والا ایک ادارہ ہے. اس میں 8 ممبرز ہیں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے بیجنگ چائنا میں. ایکسرسائز پچ بلیک 2022 از ہوسٹڈ بائی وچ کنٹری؟ پچ بلیک 2022 یہ بھی ایکسرسائز ہے، فوجی مشقیں ہیں جو کہ آسٹریلیا ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. آسٹریلیا کی جو رائل آسٹریلین ایئر فورس ہے یہ ہوسٹ کرے گی ان ایکسرسائزز کو. 17 کنٹریز ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کرنے لگی ہیں ان ایکسرسائز میں، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. البتہ انڈیا ان ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کرنے لگا ہے، اور 17 مزید کنٹریز ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کریں گی ان ایکسرسائز میں. Which country is going to boost its troops by 10%؟ رشیا نے ابھی اناؤنس کیا ہے ریسنٹلی، جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوتن، ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ رشیا اپنی ملٹری یا آرمی کو 10% سے انکریز کرے گا یا بوسٹ کرے گا. رشین آرمی اس وقت تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب ہے، اور اب اس میں مزید 1,37,000 پرسنلز کا اضافہ کیا جائے گا. تو یہ اناؤنسمنٹ ابھی ریسنٹلی کی گئی ہے رشین پریزیڈنٹ کی طرف سے. How many Air Force officers were sacked by India for the incidental firing of missiles to Pakistan on 9th of March 2022؟ 9 مارچ 2022 کو انڈیا کی طرف سے ایک ہائپر سونک میزائل پاکستان میں فائر کیا گیا تھا. اس میزائل کا نام ہے برہموس میزائل. یہ میزائل 9 مارچ 2022 کو فائر کیا گیا تھا، اور یہ میاں چنوک جو کہ پنجاب کا ایک شہر ہے اس میں آ کر گرا تھا. اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اسے انٹرنیشنل فورم پہ اس ایشو کو اٹھایا تھا اور انڈیا کے خلاف اس پر پابندیوں کی ڈیمانڈ کی تھی. انڈیا کی طرف سے اب اس پہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور 23 اگست 2022 کو انڈیا نے اپنے 3 آفیسرز کو اس پہ سیک کر دیا ہے یا سسپینڈ کر دیا ہے. آلریڈی انڈیا نے اسی وقت یہی کہا تھا کہ یہ فائرنگ ایکسیڈنٹلی ہوئی ہے اور غلطی سے یہ میزائل لانچ کر دیے گئے تھے. تو اب ریسنٹلی یہ ڈیولپمنٹ اس حساب سے سامنے آئی ہے کہ 3 آفیسرز کو انڈیا نے ڈسمس کر دیا ہے اس ایکسیڈنٹل فائرنگ آف میزائلز پر. On which date Malpak 4 Navy drills held between Pakistan and Malaysia؟ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان ابھی لموت نیول بیس جو کہ ملیشیا کی ایک نیول بیس ہے، اس پر یہ ڈرلز کروائی گئی ہیں 6 اگست 2022 کو. یہ ڈرلز پہلے بھی کروائی گئی ہیں اور ان کا نام ہے ملیشیا پاکستان ڈرلز یا مالپاک نیوی ڈرلز. تو اس سال یہ کروائی گئی ہیں 6 اگست 2022 کو، اور پاکستان کی طرف سے اس میں پاکستان نیوی کی شپ تیمور نے پارٹیسپیٹ کیا تھا.
تحریک طالبان پاکستان لیڈر عبد الولی محمد واز ڈائیڈ آن وچ ڈیٹ؟ عبد الولی محمد، جنہیں عمر خالد خراسانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 7 اگست 2022 کو۔ یہ کار بومنگ میں مارے گئے ہیں 7 اگست 2022 کو افغانستان کے صوبہ پختیکا میں۔ Who has claimed responsibility for the killing of شیخ رحیم اللہ حقانی؟ شیخ رحیم اللہ حقانی، جو کہ ایک افغان لیڈر تھے اور افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے یہ کافی نرم رویہ رکھتے تھے، یعنی افغان جو خواتین ہیں ان کی تعلیم کے یہ حق میں تھے۔ انہیں ابھی 11 اگست 2022 کو انہیں مار دیا گیا ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کی ڈیتھ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ قبول کی ہے دا اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے۔ اسلامک اسٹیٹ یا آئی ایس گروپ یا ISIL نے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کی ہے ان کی ڈیتھ کی۔ پاکستان نیوی شپ تیمور ہیز ریسنٹلی وزٹڈ وچ کنٹری؟ تیمور کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ تیمور ملیشیا میں موجود تھی، جو کہ مال پاک 4 ایکسرسائز کروائی گئی ہیں ملیشیا کی طرف سے، ان میں۔ اس کے بعد سری لنکا میں پاکستانی نیوی شپ 14 اگست 2022 کو سری لنکا میں موجود تھی، اور جو ہم نے ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریٹ کی ہے انڈیپینڈنس ڈے کی، وہ پاکستان نیوی شپ تیمور نے سری لنکا میں سیلیبریٹ کی ہے۔ تو تیمور جو کہ پاکستان نیوی کی شپ ہے، یہ سری لنکا میں موجود تھی ابھی ریسنٹلی۔ ہو واز دریا دوگینا؟ دریا دوگینا کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی۔ یہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوتن، ان کے ساتھی یا ان کے رائٹ ہینڈ الیگزینڈر دوگن کی بیٹی تھی۔ الیگزینڈر دوگن یہ ایک پروفیسر ہیں، رشین پروفیسر، اور اس کے علاوہ یہ فلاسفر بھی ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوتن، ان کا جو دماغ ہے یا ان کا جو برین ہے وہ الیگزینڈر دوگن ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک تقریب سے خطاب کرنے کے بعد جب اپنے گھر جا رہے تھے تو انہوں نے اور ان کی بیٹی نے ایک ہی کار میں سفر کرنا تھا، لیکن کار میں بیٹھنے سے کچھ دیر پہلے انہیں کوئی کام آیا ہے یا کسی وجہ سے یہ اس کار میں نہیں جا سکے اور رک گئے تھے، لیکن ان کی جو بیٹی تھی دریا دوگینا، وہ اسی کار میں بیٹھی ہیں، اور اس کے بعد ایک بوم بلاسٹ ہوا ہے جس میں ان کی جان چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے رشیا یوکرین وار کے حوالے سے۔ رشیا نے اس کا ڈائریکٹلی اکیوز کیا ہے یوکرین کو کہ یوکرین کی طرف سے یہ حملہ کروایا گیا ہے۔ تو دریا دوگینا الیگزینڈر دوگن کی بیٹی تھیں، اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی ایک کار بوم بلاسٹ میں ماسکو میں۔ ہو از دا پرائم منسٹر آف لیبیا؟ لیبیا میں بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلتی آ رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے۔ لیبیا میں 2 پیرالل گورنمنٹ ایک ٹائم میں کام کر رہی ہیں۔ ایک طرف وہ گورنمنٹ ہے جو کہ ریکگنائز کی جا چکی ہے انٹرنیشنلی، اور یونائٹڈ نیشن بھی اسے ریکگنائز کرتا ہے۔ اسے GNU کی گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہیں عبدالحمید دبیبہ۔ اسی طرح دوسری طرف ایک اور گورنمنٹ ہے جس میں جو پرائم منسٹر ہیں وہ بشگاگا ہیں، اور انہوں نے اپنا الگ سے کیپٹل بنایا ہوا ہے تبروک کو، اور وہیں پہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ایشو کافی عرصے سے لیبیا میں چلتا آ رہا ہے، اور اسی حوالے سے ریسنٹلی کلیشز سامنے آئے ہیں لیبیا میں دیکھنے میں، جس میں تقریباً 32 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو لیبیا میں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ اس حوالے سے لیبین پرائم منسٹر آج کل نیوز کا حصہ ہیں۔ ٹائگرین پیپلز لبریشن فرنٹ یا TPLF از ان وچ کنٹری؟ یہ بھی ایک باغی گروپ ہے، اور یہ ایتھیوپیا میں موجود ہے۔ ایتھیوپیا ایک افریقن کنٹری ہے، اور اس میں بھی اس گروپ کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ اس گروپ نے اپنی الگ سے ایک ٹیریٹری بنائی ہوئی ہے جس میں گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اس گروپ کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان آج کل پھر سے کلیشز سامنے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ گروپ ہے ایتھیوپیا میں ٹائگرین پیپلز لبریشن فرنٹ۔ ایتھیوپیا ایک افریقن کنٹری ہے، اور اس کا کیپٹل ہے ایڈیس ابابا۔ دین اسی طرح سے ایک کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے عراق میں جو مقتدہ صدر ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، جو کہ صدرسٹ موومنٹ کے لیڈر تھے، انہوں نے بھی ریسنٹلی ریزائن کر دیا ہے اپنی پولیٹیکل کریئر سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وقتی طور پہ انہوں نے ریزائن کیا ہے، 30 اگست کو یہ دوبارہ سے پولیٹکس کریں گے، لیکن فی الحال مقتدہ صدر نے ریزائن کر دیا ہے، اور یہ ایک اہم شخصیت ہیں عراق کی۔
عراق میں جب سے الیکشن ہوئے تھے تقریباً کوئی اس بات کو 10 مہینے ہو چکے ہیں، اس کے بعد سے ابھی تک عراق میں جو گورنمنٹ ہے وہ صحیح سے نہیں بنائی جا چکی۔ ایک طرف عراق میں اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں مصطفیٰ الخدیمی، ان کے ریزگنیشن کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام جو کہ عراق میں اس وقت موجود ہے، یا جو کہ صدام حسین کے جانے کے بعد سے اس وقت عراق میں موجود ہے، اس کو گرایا جائے اور اس کے بعد مقتدی الصدر کو وہاں کا پرائم منسٹر بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے عراق میں کلیشز پچھلے پورے مہینے میں کلیشز رہے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کے باہر پبلک نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور مختلف قسم کے دنگے فساد عراق میں دیکھنے میں آ رہے تھے۔ ابھی یہ بات سامنے آئی ہے 30 اگست 2022 کو کہ مقتدی الصدر نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی ہے اور اپنے تمام پروٹیسٹرز کو کہا ہے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ مقتدی الصدر عراق میں لیڈر تھے صدرسٹ موومنٹ کے۔ صدرسٹ موومنٹ 2003 میں سٹارٹ کی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے نجف عراق میں۔ اونگ سین سوچی واز the state counselor of which country؟ اونگ سین سوچی یہ اسٹیٹ کونسلر تھی میانمار کی۔ یہ بھی پورے اگست کے مہینے میں نیوز کا حصہ رہی ہیں۔ بیسیکلی اسٹیٹ کونسلر تقریباً وزیر اعظم لیول کا ایک ڈیزگنیشن ہے میانمار برما میں۔ 15 اگست 2022 کو ابھی میانمار کی ایک کورٹ نے اونگ سین سوچی کو مزید 6 سال کی جیل کی سزا کر دی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی 11 سال کی جیل کی سزا بھگت رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فیبرری 2021 میں برما کے یا میانمار کے جو جنٹا چیف تھے یا ملٹری چیف تھے، انہوں نے پاور سیز کر دی تھی ان کی، یعنی انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ برما کی پرائم منسٹر لیول کی ڈیزگنیشن پہ یعنی اسٹیٹ کونسلر کے ڈیزگنیشن پر موجود تھیں۔ اس کے بعد ان کا تختہ الٹا گیا ہے، انہیں پکڑا گیا ہے، اس کے بعد انہیں جیل کی گئی ہے عدالت سے 11 سال کی۔ اب مزید 15 اگست 2022 کو اس حوالے سے ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ انہیں 6 سال کی مزید جیل کر دی گئی ہے۔ یہ ایک اہم شخصیت ہیں۔ 1991 میں انہیں نوبل پیس پرائز بھی مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اونگ سین ہوا کرتے تھے، جنہوں نے ماڈرن برما کے جو فادر کہلاتے ہیں یا فاؤنڈر کہلاتے ہیں، ان کی یہ ینگسٹ ڈاٹر ہیں۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اونگ سین سو چی، اور انہیں اب 15 اگست 2022 کو مزید 6 سال کی جیل کر دی گئی ہے برما میں۔ ہو از دا امبیسڈر آف یورپین یونین ٹو پاکستان؟ یہ ایک ڈپلومیٹک میٹنگ ہے جو کہ یورپین یونین کی امبیسڈر ڈاکٹر رائنا کایونکا اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے درمیان ہوئی ہے 11 اگست 2022 کو۔ 11 اگست 2022 کو یورپین یونین کی پاکستان میں جو امبیسڈر ہیں رائنا کایونکا، ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے۔ Who has become the first ever Pakistani to be invited as the chief guest of Royal Military Academy Sandhurst UK؟ رائل ملٹری اکیڈمی سندھرسٹ یو کے میں ابھی چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور یہ پہلے آرمی چیف اور پہلے پاکستانی بن گئے ہیں جنہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی سندھرسٹ یو کے میں سوورنز پریڈ کو دیکھا ہے۔ یہ ایک پریڈ کروائی جاتی ہے اس اکیڈمی میں، اور اس سے خطاب کیا ہے، اس سے ایڈریس کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے۔ یہ ایک پرانی یو کے کی ملٹری اکیڈمی ہے جو کہ برکشائر میں موجود ہے، اور یہ 1947 میں بنائی گئی تھی۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ واز ریسنٹلی awarded آرڈر آف دا یونین میڈل بائی وچ کنٹری؟ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ابھی ریسنٹلی آرڈر آف دا یونین میڈل سے نوازا گیا ہے یو اے ای کی جانب سے۔ یو اے ای یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے 17 اگست 2022 کو آرمی چیف کو اس میڈل سے نوازا ہے۔ With which country Pakistan has signed an accord on repatriation of criminals؟ کرمنلز کی ریپیٹریشن کے حوالے سے پاکستان اور یو کے درمیان ابھی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے 17 اگست 2022 کو۔ اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے یو کے کی طرف سے۔ اسے یو کے کی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے سائن کیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے یوسف نسیم کھوکھر جو کہ پاکستان کے انٹیریئر سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے سائن کیے جانے کے بعد دونوں کنٹریز میں جو کرمنلز ہیں ان کو ریپیٹریٹ کر دیا جائے گا، انہیں واپس بھیج دیا جائے گا اپنی اوریجنل کنٹری کی طرف۔ لیکن یہ قانون بیسیکلی ان کرمنلز کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ ویزاز یا امیگریشن کے کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں۔ Who is the Chief of the United States Central Command؟
سینٹ کوم یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں جنرل مائیکل ای کوریلا. ان کی ابھی 18 اگست 2022 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی GHQ راولپنڈی میں، اس لیے یہ پاکستان میں نیوز کا حصہ رہے ہیں. سینٹرل کمانڈ یا سینٹ کوم یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو 11 یونیفائڈ کمبیٹنٹ کمانڈز ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ 1983 میں اسٹیبلش کی گئی تھی. ہو از دا ایمبیسڈر آف ازبکستان ٹو پاکستان؟ یہ بھی ایک ڈپلومیٹک میٹنگ ہے جو کہ ازبکستان کے ایمبیسڈر پاکستان میں اویبک عثمانو ہیں ان کے درمیان اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے درمیان ہوئی تھی. 15 اگست 2022 کو یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں جو سمرقند میں ہونے والی میٹنگ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، اس کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کو. دین 18 اگست 2022 کو پاکستان کی انٹیریئر منسٹری نے کون سی مسلم کنٹری کی انٹیریئر منسٹری ہے جس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں کوآرڈینیشن کو امپروو کرنے کی بات کی گئی ہے؟ یہ سعودی عربیہ ہے. رانا ثناء اللہ یہ سعودی عربیہ کے بھی وزٹ پر تھے تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے. سعودی عرب کے انٹیریئر منسٹر تھے جن کا نام ہے ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الداؤد. تو سعودی عرب میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے بٹوین پاکستان's انٹیریئر منسٹری اینڈ سعودیز انٹیریئر منسٹری. کون سی جورڈینین پرنسز ہیں جنہوں نے ریسنٹلی پاکستان کا وزٹ کیا تھا؟ یہ ہیں سارہ زید جو کہ زید بن راد کی وائف ہیں. یہ ابھی پاکستان کے وزٹ پر تھی. زید بن راد یہ محمد حسین کی نسل سے ہے جو کہ گریٹ فادر ہوا کرتے تھے جارڈن اینڈ سیریا اینڈ عراق وغیرہ کی. تو یہ جورڈینین جو رائل فیملی ہے اس سے ان کا تعلق ہے اور اب یہ ریسنٹلی پاکستان کے وزٹ پر تھی سارہ زید. 21 اگست 2022 کو انہوں نے وزٹ کیا تھا پاکستان کا اور یہ ورلڈ فوڈ پروگرام یعنی WFP کی جانب سے پاکستان میں بھیجی گئی تھیں. نوم چومسکی از فرام وچ کنٹری؟ نوم چومسکی یہ بھی پچھلے دنوں نیوز کا حصہ تھے کیونکہ انہوں نے شہباز گل کے جو مبینہ طور پہ ان پہ ٹارچر کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا تھا، ایک اوپن لیٹر لکھا تھا. یہ ان کا تقریباً دوسرا اوپن لیٹر ہے. اس سے پہلے بھی یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایک بار اسی طرح کا ایک اوپن لیٹر بھیج چکے ہیں. بیسیکلی یہ اوپن لیٹر کافی سارے اکیڈمکس کی طرف سے سائن کیا گیا تھا لیکن نوم چومسکی کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بہت فیمس ایک فلاسفر ہیں اور ایک لنگوسٹ ہیں ماڈرن ورلڈ کے. انہیں فادر آف دا ماڈرن لنگوسٹکس بھی کہا جاتا ہے. ان کا تعلق USA سے ہے تو یہ اپنے لیٹر کی وجہ سے پچھلے دنوں نیوز کا حصہ رہے ہیں. Which country Prime Minister Shehbaz Sharif has visited on 23rd and 4th of August 2022؟ 23 سے 24 اگست 2022 کو پرائم منسٹر شہباز شریف قطر کے وزٹ پر تھے. اس وزٹ کے بعد اوریجنلی یہ بتایا گیا تھا کہ عرب کنٹریز کی طرف سے پاکستان کو $3 بلین کی امداد دی جائے گی، لیکن پچھلے دنوں نیوز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو قطری اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس بات سے ڈینائی کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی کسی مدد کی بات نہیں کی گئی. انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی قطری اتھارٹیز کی طرف سے کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کی گئی، لیکن انیشیلی یہی بتایا گیا تھا کہ عرب کنٹریز کی طرف سے $3 بلین کی پاکستان کو مدد فراہم کی جائے گی جس میں قطر بھی شامل تھا. On 26 اگست 2022 پاکستان has called in India's charged affairs to lodge a strong protest against which issue؟ 26 اگست 2022 کو پاکستان نے انڈیا کے چارج ڈی افیئر کو بلایا ہے اور لانچ کیا ہے ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ اگینسٹ دا فیک انکاؤنٹر آف محمد علی حسین. محمد علی حسین یہ ایک پاکستانی پریزنر تھے جو کہ انڈیا نے 2006 میں کیپچر کیے تھے. اس کے بعد یہ انڈین جیل میں موجود تھے. انڈیا کی جو کوٹ بھلوال پریزن ہے جو کہ کشمیر میں موجود ہے وہاں پر یہ رکھے گئے تھے. اس کے بعد ان کا فیک انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے اب انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر میں ہی. تو اس حوالے سے پاکستان نے ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ لانچ کیا ہے انڈین چارج ڈی افیئر کو بلا کر. تو یہ تھی دوستو تمام اہم سمٹس اور ڈپلومیٹک میٹنگز اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی گلوبل پولیٹکس میں ہوتا رہا ہے ڈیورنگ دا منتھ آف اگست 2022. اگست کی مزید کچھ ویڈیوز آج کل میں اپلوڈ کر دی جائیں گی. اس کے بعد سپٹمبر کے فرسٹ ویک اینڈ سیکنڈ ویک کے کرنٹ افیئرز ایک ساتھ اپلوڈ کر دیے جائیں گے.
آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ان تمام سوشل میڈیا ہینڈلز پر۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔